अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन ज़ेर बहस आते हैं। और सिलसिला कुछ यूँ है कि माह मुबारक का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले तो तमाम ही जो अहलियान वतन है और अहले ईमान हैं उन सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही कुछ रोज़ पहले भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है कि पूरी दुनिया में इस महीने को, माह सयाम को, बड़ा भरपूर तरीक़े से मनाया जाता है, बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया जाता है। और क्यों ना मनाएं कि अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा एक इनाम है, रमज़ान मुबारक है। और इबादत का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। जा बजा हमें मसाजिद के अंदर नमाजियों की बाहर दिखाई देती है, जो बदकिस्मती से महज थोड़े वक्त के लिए होती है, ताहम ये रौनक जो है वो बढ़ा देती है मसाजिद की। और फिर रोज़े का अहतमाम करते हैं, इसको इख्तियार करते हैं और तक़वा इख्तियार करने का बारी ताला ने हुक्म दिया है, उसको इख्तियार करने की भरपूर कोशिश करते हैं और इस पे साबित कदम रखने की भी तलक़ीन की जाती है। ताहम सूरत हाल से मुख्तलिफ होती है। बहरहाल इसकी कोशिश करें, आज से ही तहिया करें कि ये जो बाकी मानदा ज़िंदगी है, इसमें जितनी भी अब मामलात होंगे वो एन इरशाद रब्बानी के एन मुताबिक होंगे। इसको समझना बेहद ज़रूरी है। और इस माह मुबारक का मकसद और मसरफ़ भी यही है कि तक़वा इख्तियार किया जाए, सब्र इख्तियार किया जाए। वो महज सिर्फ़ खाने पीने को छोड़ देना, तर्क कर देना सब्र नहीं है। ज़िंदगी के दीगर मामलात के अंदर भी सब्र का दामन थामे रखिए। और जिस चीज़ की हमें हम बहसीत कौम हद दर्जा जिस चीज़ की कमी पाई जाती है वो सब्र है, बर्दाश्त है। और रोज़ा शायद इसी का नाम है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि सब्र इख्तियार किया जाए और बर्दाश्त से काम लिया जाए। बहरहाल यकीनन एक मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है, इसीलिए ये महीना अता किया गया है कि हमें इसको इख्तियार करना है। और उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो कुरान करीम फुरक़ान हमीद में उसको बताया गया है। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू माह रमज़ान में, माह सयाम में जारी रहेगी। मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम्स हमने आपके लिए तरतीब दी हैं, जिसमें सहर व अफ्तार के औक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स नशर किए जाएंगे, जिसमें रोज़े के हवाले से, माह मुबारक की बरक़ात के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तलिफ़ उलमा कराम और दीगर शख्सियात आपको हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में नज़र आएंगे। तो जनाब, इस वक्त सुबह का क्योंकि वक्त है और मुल्की सियासी सूरत हाल, और साथ साथ जैसे कुछ रोज़ पहले भी ये बात हो रही थी कि जो महंगाई है ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, इसको कैसे काबू किया जाए, और फिर सियासी नौइयत के मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ये सारे मामलात ऐसे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं जनाब डॉक्टर रेहान रज़ा साहब, एक नौजवान डॉक्टर भी हैं और एक समाजी कारकुन भी हैं, और ख़ास तौर पे माह मुबारक में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहते हैं। और गुज़िश्ता सालों में भी आपने बड़ा एहतमाम किया मुख्तलिफ़ नौइयत के दस्तरखानों का, और गुरबा में, गरीब लोगों में राशन वगैरह तकसीम करना और इस तरह के और दीगर खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर रेहान रज़ा को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ हैं, तो वो कि एक सियासी कारकुन हैं, ताहम हमेशा सच का साथ देते हैं, सच्ची बात कहते भी हैं और बड़े खुल कर बात करते हैं। हाजी चंदज़ेब स्वाति साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। स्वाति साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश और रमज़ान की मुबारकबाद दोनों मेरे मौजूद मेहमानों को कबूल कीजिए। रेहान साहब, ये फरमाइए कि ये जो महंगाई का सिलसिला है, ये एक ऐसा सिलसिला हो चुका है कि किसी भी शख्स के लिए आसान नहीं है गुज़र बसर करना। और आपने तो माशाल्लाह एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है गुज़िश्ता सालों से कि जिसमें लोगों को सहर व अफ्तार भी करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से उनकी मदद भी की जाती है, राशन की भी तकसीम आप जारी रखते हैं, और इस तरह के और भी खैर के काम हैं। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? और दूसरा सबसे अहम सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ, ज़्यादातर NGOs में जो काम कर रहे हैं उनसे, कि अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो देने वाला हाथ था, बड़ी तकलीफ है और बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो लेने वाले हाथ में तब्दील हो चुका है। कैसे फिर ये अमल मुकम्मल होगा और क्या इरादा इस दफ़ा है? मैं चाहूँगा ज़रा अज़ाइम के बारे में बताइए। जी, पहले तो आपके सारे देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान वालेकुम बहुत अस्सलाम। मुबारक। देखें सर, माशाल्लाह से इस साल रमज़ान
10 سال کمپلیٹ ہو گئے ہماری این جی او کو، محمد توفیق فاؤنڈیشن ٹرسٹ ماشاء کو، اور 6-7 سال پہلے تک بہت سب کچھ سکون سے چل رہا تھا، اللہ ٹھیک ہے. بہت اچھا تھا، اور 3 سال پہلے تک آپ کی مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی. لاسٹ ایئر تک بھی کافی ایشو تھا. لاسٹ ایئر آپ کے پروگرام میں آیا تھا، میں نے آپ کو اس چیز کو ذکر کیا تھا بالکل کہ مہنگائی مشکل ہو رہی ہے، لیکن اتنا نہیں تھا. آج رمضان کا پہلا دن ہے اور یہ عالم ہے کہ جو ڈونرز ہمارے پرماننٹ ڈونرز تھے ان کو میسج اگر کیا جا رہا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. اگر وہ منع کر دیتے تو اتنا شاید افسوس نہ ہوتا، بٹ جب وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ہمارے لیے بھی کچھ کروا دے گا تو بہت افسوس ہوتا ہے. اور ہمیں صرف میں تو اتنا ظرف نہیں ہوتا یہ پوچھ سکوں کہ ایک دم ایسا کیا ہو گیا کہ آپ بول رہے ہیں. اور یہ ڈونر وہ ڈونر نہیں ہے جو چھوٹے 1 راشن بیگ یا 2 راشن بیگ دے دیا، یہ وہ ڈونر کی بات کر رہا ہوں جو کافی بڑے تعداد میں آپ کو کرواتے تھے اور کافی بڑی تعداد کی افطاریوں میں آپ حصہ لیتے تھے اور اس سال نہیں لے پا رہے. میں صرف اپنی بات کروں، میں یہ اگر دیکھنے والے ہو سکتا ہے یہ بولیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے ڈونر کا مسئلہ آ رہا ہو، لیکن اگر آپ بولیں تو ابھی میں آپ کو موبائل دکھا سکتا ہوں. جو این جی او کے میرے جتنے بھی سرکلس ہیں آلموسٹ آل آف دا کراچی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا، اور سب کا ایک ہی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ واٹ ٹو ڈو. دا اونلی تھنگ از کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کرواتا ہے تو ہم کرتے ہیں. بٹ جو فیملیز کی امید بنی ہوئی ہوتی ہے، آل دو میں نے پہلے بھی بولا تھی بات، میں اگین بولتا ہوں، آئی ایم ناٹ ان فیور آف گیونگ راشن، کیونکہ وہ ایک ذریعہ ہے کہ بار بار کسی کو مانگنا سکھا رہا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں روزگار کی طرف لے کے آؤ، سب کچھ لے کے آؤ، بٹ پاکستان کی صورتحال فی الحال دیکھتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو راشن پرووائڈ کیا جائے. جو فیملیز 1000 تھی وہ 1500-2000 ہو گئی ہیں، جو 1500-2000 راشن تھے وہ 400-500 میں چلے گئے ہیں، اور راشن کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. چلے میں کہتا ہوں کہ ڈونیشن آ بھی رہی ہے تو 10,000 کا تو آپ کو ایک راشن بن رہا ہے جو ہارڈلی 15-20 دن چلے گا. چلیں اس کو ہم لوگ سیف سائڈ پلے بھی کر لیں چیز کو بول کے کہ یار ایک بندہ 2 جگہ سے لے کے پورا کر دے گا، لیکن جو باقی پوری فیملیز ہیں جو امید میں ہیں کہ کچھ ہوگا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کروائے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ پورا کروائے گا. بٹ فی الحال بہت ہی برے حال ہیں. اس کی صرف وجہ ایک ہی ہے، مہنگائی. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو این جی او کے بندے ہیں ان کو بھی میں معذرت کوئی اگر برا مانے، بٹ یہ ہے کہ آپس میں اتنے کیوں ایشو ہیں مجھے سمجھ آ رہے، سب اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کام کریں. تو یہ کر رہا ہے میں وہ نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں تو یہ نہیں کر رہا، تو یہ صحیح کر رہا ہے میں وہ غلط کر رہا ہوں، اس چیز میں جب تک پڑے رہیں گے تو میں کچھ پاسبل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ممکن بنانے کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ کام کریں، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ اس میں مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے. سواتی صاحب کی طرف آؤں گا. سواتی صاحب، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ابھی بھی ایک حکومت ہے. میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ لوگوں کی شاید اب اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ کون کتنی مدت ملازمت کسی کی باقی ہے، کون پوری کرے گا کون نہیں کرے گا. یہ مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے گا؟ کیونکہ تاحال کوئی ایسی یہ جو پیکیجز ہیں رمضان یہ وہ تو سب سنائی دیتے ہیں، لیکن صورتحال آپ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ کے سامنے. ذرا فرمائیے گا کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے گا، اور کیا کوئی ایسا وقت آئے گا جو حکومت واقعتاً بیٹھ کے سوچے گی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اور جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاتھ پھیلانے کی جگہ ان کو روزگار دیا جائے گا. ذرا میں چاہوں گا اس پہ گفتگو ہو جائے. جی. کروڑوں درود اور سلام آقا دو جہان اور ان کے آل اولاد پر. اللہم صلی اللہ. اور سب سے پہلے ماہ سیام کی مبارکباد دنیا کے تمام کلمہ گو کو، اور اللہ رب العزت سے چونکہ ماہ سیام کی جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عبادت صرف خالصتاً میرے لیے. بے شک ایسا ہی بجا فرمایا. باقی آپ تمام جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا زکوٰۃ یا خیرات یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ واحد ایک عبادت ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ عبادت میرے لیے ہے، اور اس کا صلہ روز محشر میں کیا دوں گا یہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا. بے شک ایسے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ سیام کے صدقے میں جو اس وقت پوری دنیا میں جہاں پر مظلوم ہیں، ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، کشمیری بھائی ہیں، یا کوئی بھی غیر مذہبی جو ظلم زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. اور ماہ سیام آپ کو ایک درس دیتا ہے، اللہ کو آپ کی بھوک یا پیاس سے کوئی لینا دینا نہیں. بے شک ایسا ہی ہے.
کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا تو انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. بالکل. تو آپ اگر بھوکے ہوں پیاسے ہوں تو آپ کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے آپ بیماری کی حالت میں کیوں نہ ہو. بالکل. مگر یہ سب کرنے کا جو مقصد ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک سبق دیتا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت اشرف المخلوقات، کہ تمہارے دائیں بائیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پیاسے ہیں. بالکل. اور دین اسلام کے بعد پاس جو ہے وہ سب سے بڑا جو سرمایہ ہے پیاس کا، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے واقعہ کربلا میں اس کو بتا کیا دیا اچھی بات ہے. بہت بہت. کہ پیاس کیا ہوتی کیا ہوتی ہے. واہ. کربلا والوں سے زیادہ پیاس کسی نے نہیں دیکھی. اب بحیثیت امت جس دین پہ 1,24,000 انبیاء کی امامت کرنے والے نبی کی بحیثیت امت ہونے کے ہمارا رمضان میں کردار کیا ہونا چاہیے. جی. آپ اپنے دسترخوان کو صرف تھوڑا سا چھوٹا کر. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ایک وقت تھا، یہ آج کھجوریں بھی ہیں، مطلب بہت سارے لوازمات دسترخوان پہ پڑے ہوتے ہیں. میں آج اپنی بات کرتا ہوں. جی جی. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم نمک کے ساتھ روزہ کھولتے تھے بالکل صحیح. اور وہ سالن بنا ہوتا تھا، مگر اس وقت نہ یہ دسترخوان ہوتے تھے، نہ یہ این جی اوز ہوتی تھی، نہ یہ معاملات ہوتے تھے. ہر محلے کی اپنی ایک این جی اوز ہوتی تھی. بالکل بالکل. ایک گھر میں پکتا تھا، 3 گھر ادھر چلا جاتا تھا، 3 گھر ادھر چلا جاتا تھا. بالکل ایسا. بہت خوب. اور دروازوں کے باہر نہیں جاتا تھا، ہر گھر کے اندر سے ایک سوراخ ہوتا تھا کچن کے ساتھ، اور وہ پڑوس میں چلا جاتا تھا. جی. یہ لوگ فرض سمجھتے تھے. اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہو جاتی تھی کہ محلے میں کس آدمی کے مالی حالات کیا ہے. بہت خوب. بہت خوب. اور وہ پردے کے اندر ہی سب کے دسترخوان پہ مختلف چیزیں آ جاتی تھی. آج معاشرے نے ترقی کر لی ہے، جی. جیسے اولڈ ہوم بن گئے ہیں، ماں باپ گھر پہ رکھے نہیں جاتے ہیں، اولڈ ہوم بھیج دو. بالکل صحیح. اگر کوئی مجذوب پیدا ہو گیا گھر میں تو مجذوب کی عبادت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمت کے لیے زیادہ تلقین کرتا ہے. جی. ان کے لیے بھی اولڈ ہوم بن گئے ہیں. بالکل صحیح. اس طرح مختلف لوگ جو ہیں وہ این جی اوز کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں جو کار خیر کا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کے کام کا دنیا اور آخرت میں ان کو صلہ دے. بے شک. بہت خوب. رہا سیاست کا سوال، تو سیاست کی بھی جو بنیاد، جس آدمی کے لیے سیاست اگر عبادت ہے واہ. تو اس کے لیے وہ سکون ہے. کیا اچھی بات کی. اور جس نے سیاست حکمرانی صرف اپنے گھر کے لیے کرنی ہے تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے کہا ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے وہ بھی مر گئے. جنہوں نے کہا کہ ہماری دولت کو زوال نہیں ہوگا واہ. وہ بھی مر گئے. کھا گئی زمین یہ آسمان. دولت، کیسے بات. دنیا، یہ سب کچھ ایک عارضی مکان. آپ مطلب ایک مثال ایسے لے لیں کہ آپ نے ایک کرائے کا مکان لیتے ہیں، آپ اس میں ڈیکوریٹ کرنے میں یا کسی بھی چیز میں پیسے نہیں لگاتے. جی. تو یہ دنیا بھی جو ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے. بالکل ایسا. انسان سے جو میرے رب کی توقعات ہیں، جو میرا رب چاہتا ہے، جو اس کے حبیب نے مطلب جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، دونوں جہان کو جس کے لیے تخلیق کیا گیا، اور ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کے نام کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے، واہ. اس نے کبھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کیا اچھی بات ہے. سبحان اللہ. اس کی آل اولاد نے کبھی 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی حکمران اگر شریعت کے مطابق اور ہمارے اعمال کے مطابق دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر حکمران جب آتے ہیں تو تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں. بہت خوب. بالکل بالکل وہاں میں سے 100% درست. اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیسی منہ ایسے چپیڑ. بالکل ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ بالکل ٹھیک ہے. لگ پتا گیا. اب مقصد یہ ہے کہ ہم اوپر کی بات کرتے ہیں اور اس وقت ملک جو آپ کا اصل سوال تھا، جی جی.
ملک اس وقت جس خلفشار کا شکار ہے اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. بالکل. یہ جو ہاتھ میں ٹیٹی پکڑ کے بھی باہر نکلتا ہے نا، لوگ تو بولتے ہیں یہ ڈاکو ہے، مگر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی بیچارہ بے روزگار ہے. بے روزگار ہے. وہ بتائیے. وہ گھر جا کے 100 تانے سنتا ہے، ماں کے، بہن کے، بیوی کے. اب معاشرے میں جب انصاف پہ تقسیم نہیں ہوتی، پہلے معاشرہ 3 طبقات میں تھا، اپر، مڈل، لوور. جی جی. اب معاشرہ 2 طبقات میں ہے، جس کے پاس ہے بے حساب ہے، بے حساب ہے. اور وہ جو مڈل کلاس کا سفید پوش طبقہ تھا، جس کا ہاتھ کل ایسے تھا، وہ ہاتھ ایسے بھی نہیں کر سکتا ہے. بالکل صحیح. کہ ایسا کرنے سے اس کو اپنی عزت نفس مجروح ہوتی ہوئی. تو اس کا احساس وہ لوگ کریں، وہ لوگ لازمی احساس کریں کہ جس کے پڑوس میں کوئی آدمی اس کرب سے گزر رہا ہے. بالکل. تو جہاں آپ نے مطلب میں اپنے اوپر جو چیز ایک لاگو کرتا ہوں میں وہ بتا دیتا ہوں، آسانی ہوتی ہے اس میں. میں اپنے بچوں کی شاپنگ کرنے جاتا ہوں یا میں اپنی شاپنگ کرنے جاتا ہوں. جی. میں نے ایک سوٹ 15,000 کا لینا ہے، تو میں 15,000 کی جگہ 10,000 کا سوٹ بھی لے سکتا ہوں. بالکل. میں 5,000 کا سوٹ بھی لے سکتا ہوں. تو میرے محلے میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو میں نے ہمیشہ بڑا حشاش بشاش اور بڑے اچھے کپڑوں میں دیکھا ہے؟ جی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جس صف میں میں بیٹھا ہوں اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور میرے سوٹ کے آدھے سوٹ میں سے اس کا بھی بن جائے. کیا اچھی بات ہے. احساس ختم ہو چکا ہے. یہ وقت احساس کا ہے. اس ملک کے اقتدار والوں کو بھی اور اختیار والوں کو بھی بالکل صحیح. یہ سوچنا ہے کہ آج اگر یہ 77 سال کا پاکستان، 77 سال میں آپ بوڑھا ہی کہیں گے نا، بالکل صحیح. وہ نانی بھی ہو سکتی ہے، دادی بھی ہو سکتی ہے، ماما بھی ہو سکتا ہے، چاچا بھی ہو سکتا ہے. تو ملک اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. بالکل. ہر آدمی کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے، اور جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے اس منصب کے ساتھ انصاف کرے. یہ دنیا فانی ہے، سب نے جانا ہے. کامیاب وہ ہے کہ جس کے اچھے اعمال ہوں. اچھا مال. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو آمین. بھی آمین. اس یہ پہ بڑی عمل بڑی کرنے اہم کی بات ہے. توفیق عطا بالکل. سواتی صاحب نے بڑی کھل کر یہ بات کی ہے کہ ہمیں سب کو احساس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا. اب حال یہ ہے کہ ہم خود کو ذمہ داری سے عاری سمجھتے ہیں. ابھی جو کچھ بازاروں میں ہو رہا ہے، یہ جو پتھاروں پر ہو رہا ہے، پھل فروش ہیں، سبزی فروش ہیں اور دیگر جو پرچون وغیرہ کا کام کر رہے ہیں، اب یہ سوال ان کے لیے ہے کہ یہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے، جیسے میں ابھی سوشل میڈیا پہ ایک جگہ میں نے پڑھا، یہ نظر سے گزرا کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ ماہ مبارک میں کام کریں گے اور پھر حج اور عمرے کی نیت سے جائیں گے اور جنت کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے والے جو ہے یہ مہنگائی کر رہے ہیں، عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ کٹ پائیں گے. بہرحال ایسے ہی کچھ تھا. تو بات تو اب یہ حقیقت ہے کہ یہی کچھ ہمارے کام ہے، ہم سارے جہاں کے غلط کام کر رہے ہیں. جیسے ابھی سواتی صاحب نے کہا کہ ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہے، اور پھر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ خیر اترے گی. وہ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے. جی ریحان، یہ بتائیے کہ اب کیسے پھر یہ سلسلہ بڑھاتے ہیں، اور اب جس تیزی سے، میں ہمیشہ جتنے بھی این جی او والے میرے دوست ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس تیزی سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب سے زیادہ آپ ہی جانتے ہوں گے. آپ کے پاس لوگوں کی شکایتیں بھی آتی ہیں، لوگ درخواستیں بھی بھیجتے ہیں. تو کیا کس حد تک اضافہ ہوا ہے، کیا سمجھ آ رہا ہے، ذرا فرمائیں. سر اس حد تک اضافہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ 2 لوگوں سے مل رہے ہیں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ پریشان ہے. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں حکومت کی تو فالٹس ہیں ہی ہیں. عوام، سر نے بہت اچھی بات بولی تھی، جیسے عوام ویسے حکومت. میں نے خود کوشش یہ کی تھی کہ روزگار لگانے کے لیے آئے، روزگار لگا دیں، ویریفائی کیا، سب کچھ کیا، روزگار لگایا. 2 مہینے میں گیپ، جو پیسہ ہمارا لگا ہوا تھا وہ سب گیا. تو عوام کو بھی چاہیے احساس کا. سر نے احساس کی بات بڑی اچھی کی. احساس تو ہے ہی نہیں نا سر. آپ چوری، چلو روڈ پہ چوری کر لی، تھوڑا بہت سمجھ میں آتا. پچھلے مہینے میری کلینک، جس کو آپ کو پتا ہے، جہاں پہ 30 روپے میڈیسن ملتی ہے، دوائیاں ملتی ہے، علاج ہوتا ہے، وہاں پہ 2 چور آئے، ہمارے ڈاکٹر صاحب کا، ہمارے اسٹاف کا موبائل پیسے لے کے چوری کر لیا. اب مجھے پتا ہے
آپ یہ تو دیکھ لو کہ اللہ کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے بھائی، وہاں سے آپ چوری کر رہے ہو. تو بے روزگاری اس حد تک بڑھ گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو فروٹس والے کی بات کی آپ نے، مہنگائی کی ساری بات کی، میں اس میں ایک ہی بات بولوں گا کہ کتنا ٹائم لگے گا ایک علاقے کی پولیس کو ایک سول ڈریس میں 2 بائک پہ بھیج دو بندوں کو، اور اس کو نہ چھوڑو نا، اس کو آپ نہ چھوڑو. تو مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ نہیں ایگزامپل دے سکتے. میں اپنے الفاظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتا اس ٹائم کہ بہت برا حال ہے مطلب. اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اگین وہی بات کہ اگر جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جس کو مانگنے کی نیڈ نہیں ہے، اس کو احساس کرنا چاہیے کہ دوسروں کو حق نہ مارے. جس کو لگتا ہے جہاں سے مل رہا ہے لپیٹو، جہاں سے مل رہا ہے لپیٹو. جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور میں اگین اینڈ اگین آپ کی وہی بات بولوں گا کہ یہ سب کچھ ختم کرنے کی اگر ذمہ داری خود ہی اٹھانی پڑے گی. آئی ایم ریئلی سوری، میں گورنمنٹ کی باتوں میں بولتا نہیں ہوں کہ کب کیا بول دوں، کل کیا ہو جائے. بٹ یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے خیال سے تو عام عوام جو ہے وہی پاکستان کو چلا رہی ہے. چاہے وہ پھر وہ این جی او ہو، چاہے کوئی ایک آرگنائزیشن ہو. گورنمنٹ کی طرف سے میرے سامنے تو بھائی آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اگر روڈوں پہ بھی اگر کسی کا دیکھا ہو تو پتہ نہیں سننا ہی ہے میں نے کہ گورنمنٹ کچھ دے رہی ہے، ریلیف دے رہی ہے. کہاں دے رہی ہے؟ آپ ریلیف دیکھیں تو صحیح. واٹر پمپ پہ میں گزر رہا تھا، پیشنٹ کروا کے آ رہا تھا تو ایک بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی. آپ کی سوچ بھی نہیں دھوپ تھی کہ میں گاڑی میں، مجھے گرمی لگ رہی اسی میں، کہ لائن ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. میں نے بریک مار کے پوچھا بھائی لائن ہے کس چیز کی؟ تو انہوں نے بولا کہ بھائی وہ میرے خیال سے جو تھوڑا سا کنسیشن کر کے دیتے ہیں وہاں پہ. لائن اس حد تک لمبی تھی. اور جب میں نے وہاں پوچھا مل بھی کیا رہا ہے، تو چینی سستی تھی جی، لیکن چینی وہ چینی تھی آپ اور سر میں اور آپ لوگ گھر میں یوز بھی نہ کریں. وہ جو گھر میں آپ کو ناؤز باللہ جو اس کو ہم لوگ خریدے مینا وہ دے رہے ہیں. آپ گورنمنٹ ہو باس، آپ ایٹ لیسٹ وہ چیز تو دے دو لوگوں کو. جو اپنے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، میرا خیال سے گورنمنٹ کو تو یہ سوچ لیں کہ یار اللہ کا نام لے کے گورنمنٹ اچھا کچھ دے دے تو ہو سکتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ بھائی اب پوری انہیں کی آ جائے. اسی سوچ میں دے دیں، لیکن سوچنا ہی نہیں کسی نے. سارا مسئلہ یہاں ہے. بالکل صحیح ہے کہ یہ بس غور طلب بات ہے اور کاش یہ بات سمجھ میں آئے. سوتی صاحب یہ کارکردگی کی انہوں نے بات کی. اب نوجوان ایسے ہی سوچتے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے. بہت زیادہ امیدیں ہیں لوگوں کی، لیکن یہ واقعتاً کب ایسا ہوگا کہ جب یہ مطمئن ہوں گے، جب یہ کہیں گے کہ ہاں جی یہ ایسی حکومت ہے کہ جس نے لوگوں کے لیے کچھ کیا، کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا، کچھ ترقیاتی کام نظر آئے. وہ یہ آنکھیں متلاشی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں کہ کچھ ایسا نظر آئے. کب یہ مطمئن ہوں گے؟ اور پھر جیسے یہ بات ہے اس سے جڑے کے سارے معاملات ہیں، بے روزگاری ہے، یہ سب خود بخود پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگا. یہ امید کافی دیر سے لگائے بیٹھے ہیں. کیا یہ کبھی ایسا ہوگا کہ یہ امید برائے گی؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کی جائے. نہیں، بحیثیت مسلمان اللہ کی ذات سے نا امید ہونا تو کفر میں آپ چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ذات سے تو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور آسائشیں میرے خیال ہے کہ میں اپنا بچپن دیکھوں تو آج بچپن میں میرے خیال ہے آسائشیں لوگوں کے پاس بہت ہیں. زندگی ضرورت سے خواہشات پہ چلی گئی ہے جس نے ہمیں تباہ کر دیا. معاشرے تباہ تب ہوتے ہیں کہ جب ان کی زندگی ضرورت سے ہٹ کے خواہشات پہ چلی جائے. بہت خوب. سعودی صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں چاہوں گا ذرا اس نقطے پہ مزید بات کی جائے. سعودی صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں اور شاید یہ بات سمجھنے کی ہے، تو چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی توجہ رہے. تاہم ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک سے واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائیں چنزیب سعودی صاحب اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر ریحان رضا صاحب موجود ہیں اور سماجی کارکن ہیں. سعودی صاحب ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں سینئر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینئر سماجی کارکن بھی ہیں. پہلے سماجی کارکن ہیں اور اس کے بعد سیاسی رہنما ہیں، میں ایسا ہی سمجھو. سعودی صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ بات خواہشات سے نکل کر جو ہے نا، اور ضروریات سے نکل کے خواہشات کی طرف چلی گئی. اور خواہشات کا تو عالم یہ ہے کہ وہ کبھی نہ بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے. تو میں چاہوں گا ذرا، بڑی اچھی بات تھی، اس کے اوپر ذرا زور دیا جائے، اس کو ذرا اور مزید اجاگر کریں. جی دیکھیں، اب اس کے لیے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سے بہتر چیز کوئی سمجھانے کی ہو نہیں سکتی. بہت خوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میری کوئی مدد فرما دیجیے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جائیں. اور وہ شخص جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ گیا.
اب جس وقت دروازے پہ پہنچا تو اندر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا غصے کے انداز میں بات کر رہے جی کہ رات کو آپ نے یہ جو دیا جلایا ہے اس میں باتی آپ نے موٹی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے تیل زیادہ ضائع ہو گیا ہے، ہائے ہائے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا یہ باتی پتلی ہونی چاہیے تھی تاکہ تیل اس کا کم جلتا۔ کام چلتا اب جس شخص کو آقا دو جہاں نے بھیجا ہوا ہے وہ دل میں سوچ رہے کہ یار اللہ کے نبی نے مجھے کس کنجوس آدمی کے پاس بھیجی بتائیے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ مطلب وہ تیل کا اور باتی کا حساب لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ میری مدد کیا کرے گا؟ مگر وہ حجت تمام تو کرنی تھی، آواز دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ آقا نے آپ کے پاس بھیجے، کتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے۔ اندر گئے، وہ تھیلی لا کے ان کے ہاتھ میں دی دیناروں کی، یہ لو بھی۔ تو جب اس نے دیکھے تو اس کی ضرورت سے زیادہ تھی، تو اس نے عرض کی کہ اے عثمان اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کے دروازے پہ آؤں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ تیل اور باتی کا حساب کر رہے تھے، جی اور میں نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے میری ضرورت سے زیادہ مجھے دے دیا ہے۔ بہت خوب تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تجھے دیا اس کا 10 دنیا اور 70 آخرت میں عثمان کو ملے گا، اور وہ جو تیل اور باتی کا حساب ہے وہ عثمان کو دینا ہے کہ وہ اسراف میں چلا گیا ہے۔ کیا بات۔ تو میں سبحان اپنی اللہ۔ بیوی کو یہ سمجھا رہا تھا کہ مال کا بھی حساب ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جنت میں 500 سال بعد داخل ہوں گے نبی ہونے کے باوجود، حدیث مبارک ہے۔ کس لیے؟ وہ 500 سال تک اپنی سلطنت کا حساب دیں گے۔ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ آیا بھی خالی ہے، تن پہ کپڑا نہیں تھا، اور جب وہ دنیا میں آیا، جب واپس اس کو بھیجا گیا تو صرف اس کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے اس کو کفن دیا گیا۔ کفن دیا گیا، بالکل ایسا ہی۔ یہ سب ہمیں پتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جیسے آپ نے کہا نا کہ سیاست تو ہماری تو مطلب سیاست کی بنیادی اس وقت بھی ہماری 3-4 NGOs ہیں، جی خلق خدا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، جمیلہ بیگم فاؤنڈیشن ہے، مختلف دوست کرتے ہیں، اور ہو جاتا ہے، نیت ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم نے ایک نیت یہ کی کہ یہ مطلب ہم سالانہ جو ایک پروگرام کرتے ہیں، تو اس جمعے کی نماز سے پہلے کی بات کرتا ہوں، بالکل ٹھیک۔ تو وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو نیچے وہ خواتین کا رش، اور جمعے کو چونکہ اب ہمارے سینٹر بند ہوتے ہیں، تو میرے بچے سے کہا، میں نے کہا یہ نیچے جاؤ، یہ خواتین اتنی ساری کس لیے آئی ہوئی ہیں، خیریت ہے؟ وہ گیا تو انہوں نے کہا جی وہ ہم تو شناختی کارڈ دینے آئے ہیں۔ تو اب ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم مطلب رمضان کے 2 دن پہلے سے ہی اپنے معاملات نپٹا دیتے ہیں، وہ رمضان میں نہیں ہو سکتے، مینج بھی نہیں ہو سکتے اور ہینڈل بھی نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بچہ آیا تو میں نے کہا گنجائش ہے؟ بیٹے میرے نے کہا جی نہیں، وہ تو ہماری کیپیسٹی سے بھی آگے چیزیں چلی گئیں۔ تو میں نے کہا اچھا، اب شرمندگی کے عالم میں نیچے نہیں اتر رہا ہوں بتائیے اپنے گھر سے، اس شرمندگی کے سے یار یہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو میرے دروازے تک آ گئی ہیں، اب میں کروں کیا؟ بالکل صحیح۔ تو میرے ایک دوست ہیں، اللہ پاک ان کو پروردگار زندگی دے، صحت دے، ان کی آل اولاد کو صحت دے۔ تو میں نے فون اٹھایا، ملایا ان سے، میں نے کہا رانا صاحب یہ مسئلہ ہے یار، میری ہمت نہیں ہو پا رہی کہ میں جمعے کی نماز کے لیے جاؤں۔ بالکل صحیح۔ نیچے خواتین ہیں، ان کو پتہ ہے حاجی صاحب کھڑے ہیں۔ اس نے اب میری توقع یہ تھی کہ یہ جتنے آئے ہوئے ہیں تقریباً 10-20 ہیں، تو ان کا کام 50-60 ہزار میں ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے اکاؤنٹ بھیجیں۔
मैं ये लाख रुपए भेज रहा हूँ, इसको निपटा दे। वाह, वो निपट गया। बिल्कुल सही। आप बुराई जब तक सरजद नहीं होती आपसे, गुनाह आप जब तक कर नहीं लेते, तब तक ये जो दो फरिश्ते हैं ये उसको लिखते नहीं है। बहुत खूब। और जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हैं कि मैंने ये इरादा किया कि मैं इस शख्स की मदद करूंगा, वाह, वो आपने सोच लिया तो वो लिख दिया गया कि ये इस शख्स की मदद करेगा। क्या वहां तक आप सुभान पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। बहुत खूब। तो जब हम हाकिम वक्त से इस बात की उम्मीद रखते हैं, तो हर इंसान को तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो नहीं कहा है कि जो वजीर आजम होगा वो मेरा खलीफा है, जो सदर होगा वो मेरा खलीफा है जी, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा वो मेरा खलीफा है, जस्टिस फायज ईसा साहब जो है वो मेरा खलीफा है। नहीं, उसने कहा कि मैंने जिस इंसान को भी अशरफुल मखलूकात बना के दुनिया में भेजा वो मेरा खलीफा है। सुभान अल्लाह। आदम मेरा खलीफा है, है। जिसको मैंने अशरफुल मखलूकात बना दिया। अपनी दस्तरस में रह के आप एक अच्छी सोच के साथ, चाहे जिंदगी के किसी भी शोबे में हो, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। हाँ, माशरे में पहले ये होता था कि किसी करप्ट आदमी को, चोर आदमी को, रिश्वतखोर आदमी को बुरा समझा जाता था। जी, आज अलमिया ये है कि जो चौकीदार होगा, चोर नहीं होगा, जो दयानतदारी ईमानदारी के साथ काम करेगा, वो अपने महकमों में बुरा जाना जाता है कि ये ईमानदार आदमी है, ये खाता नहीं है, हमें खाने देता नहीं। हमें खाने देता नहीं। तो माशरे को तो पहले अपनी इस्लाह करनी है कि हम जिन लोगों का, देखे हमारे पास एटम बम है, जापान के पास तो नहीं है। बिल्कुल सही। उसको तो पड़ा एटम बम जी, वो तो एटम बम से तबाह हुआ। तबाह हुआ है। मगर आज उस जापान की, आपको अगर कोई आदमी कहता है कि 10 मुल्कों की चीज है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी इस बात पे होती है कि मैं ये जापानी चीज ले लूं। क्यों? इसलिए कि आपको पता है कि उसने 100% दयानतदारी के साथ बनाई है। तो ईमान और दीन की बुनियाद भी जो है वो इबादतें बाद में है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। पहले दयानत है। दयानत है। जिस करैक्टर के अंदर दयानत नहीं है, तो ये तो जब मेरा नबी कहता है कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तब भी तो उनको पत्थर पड़ता है ना। बिल्कुल ऐसा ही। तब कहता है कुरान क्या है कि तब्बत यदा अबी लहब, ए लहब तेरे हाथ टूट जाएं कि तूने हक बात पे मेरे नबी को पत्थर मार। बिल्कुल हम उस नबी के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम भीड़ चाल के पीछे चले जाते हैं। आज आप रिश्वत के पैसे घर ले जाएं तो ना माँ पूछती है ना बाप पूछता है, बिल्कुल ऐसे, न कोई बड़ा भाई पूछता है, न कोई बहन पूछती है, न बीवी पूछती है, न बच्चे पूछते हैं। वो कहते हैं ओके हो गया, अब्बे से कहा था 10 ले आना, वो तो 20 ले आया। 20 ले आया। अब्बा किसका गला घोंट के लाया, ये सवाल नहीं करते। पहले माँ बाप ये सवाल करते थे कि स्कूल के लिए 5 रुपए लेकर गए थे, 10 रुपए की किताब तेरी कैसे आ गई बस्ते में। आज जब माशरा फर्द फर्द से सवाल नहीं करता है और फर्द फर्द को दलील से नहीं समझा रहा है, तो फिर फर्द फर्द को तजलील करके समझा रहा है। माशरा जब एक दूसरे को तजलील कर देता है, तो फिर उसकी रहमतों से आप क्या मतलब, आपका काम मामलात रहमतों वाले होंगे तो वो रहमत बहुत खूब। पहले तो अपने मामलात ठीक कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है, और मामला ठीक करना ही असल इबादत है। अभी ये बड़ी बहस, तो इसलिए मैं इसको नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ तो बहस के जो मायने मफ़हूम है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। यहाँ बात यही सच्चाई की है कि हमारे जो मामलात हैं उसको सबसे ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर कुल दीन का ख़ुलासा किया जाए तालीमात का, तो समझ में यही आता है कि इसमें तवाज़ुन रखने के लिए कहा गया है और इंसाफ का कहा गया है। और अगर हम अपनी जितनी भी समाजी बुराइयों को भी अगर नज़र डालें, अगर कभी हमें वक्त मिल जाए उसका मुहासबा करें, तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये जो दयानत का लफ्ज़ अभी सौती साहब ने इस्तेमाल किया, ये दयानत किसी भी शोबे में हमें नज़र नहीं आती। ना अपनी नौकरी के साथ इंसाफ कर रहे हैं, ना में एक जुमला कह दीजिए। मुझे जो पाकिस्तान मिला, मैं अपनी बात करता हूं,
مجھے جو پاکستان ملا اس پاکستان کا گرین کلر کا پاسپورٹ لے کر آپ 100 ممالک دنیا میں 100 ممالک اگر آپ سفر کرتے تھے جی تو آپ کو ارائیول پہ ویزا مل جایا کرتا تھا. 3 ممالک ایسے تھے کہ جن کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا تھا. جی 103 ممالک ہو گئے اس گرین پاسپورٹ کی. جی آج اس گرین پاسپورٹ کے لوگوں کو لائنوں سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ حاکم بھی جانتا ہے, یہ محکوم بھی جانتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آج جس حال میں پاکستان ہے اس میں اقتدار میں لانے والے, اختیار دینے والے لوگوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جھانکیں صرف اپنے گریبان میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ عوام جو ہے ان کے لیے آپ سہولت پیدا کریں تو پھر اپنا محاسبہ کر لیں. میں اپنا کر لیتا ہوں, آپ اپنا کر لیں, باقی سب اپنا کر لیں. بہت خوب. اور یہی وقت کی ضرورت ہے, اور ماہ مبارک یہی آپ کو سمجھانے کے لیے آیا بھی ہے کہ آپ تزکیہ نفس سے کام لیجئے, محاسبہ کیجئے اپنا, اور اس کے بعد اصلاح کا راستہ خود بخود آپ اختیار کر لیں گے. اب یہ جو ڈاکٹر ریحان صاحب آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اس میں مساکین کی آپ مدد بھی کر رہے ہیں, غریب غربا کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. اب یہ پچھلا جو پروگرام اس میں رہا, آپ نے کہیں نشاندہی کی کہ جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے بھی کوئی شیلٹر وغیرہ ہوم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیسے سب ممکن ہو پا رہا ہے, اور کیا اب تک یہ کام کہاں تک پہنچا ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ کر دیں, لگے ہاتھوں ذرا. دیکھیں, میں اللہ کے بات نا آپ کا تھینک یو بولوں گا, میرے لیے کافی لکی ثابت ہوتے ہیں میرے لیے. میں 3 سال میں تقریباً 3 بار آیا ہوں, اور جس ایئر آتا ہوں کچھ بولتا ہوں اگلے سال وہ پورا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, ہماری اوقات نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کے بعد ہمارے کچھ ڈونر سے بڑے اچھے ہیں, ڈاکٹر شازیہ اور فیاض سنگل کی فیملی, بڑے زبردست لوگ ہیں وہ, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا ہے, وہ ہمیں دیتے ہیں, ہم آگے کرتے ہیں. تو بس بات اتنی سی ہے کہ بچوں کا کیا کرنا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ اولڈ ایج ہوم ہو جانا. میں تو کہتا ہوں ایسے بچوں پہ سوری بولنا چاہیے, لعنت ہونی چاہیے ایسے بچوں پہ, چاہے کوئی بھی ہو, کہ ماں باپ اگر وہاں پہ ہیں کسی کے. تو بچوں کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پال پا رہے, یا کسی کے مدر فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ناٹ جس ان کراچی, ابھی میرے پاس 3 بچے آئے ہیں جو فرام بلوچستان ہیں. تو ماشاءاللہ سے ابھی فی الحال 4 مہینے ہو گئے, میں نے اناؤنس نہیں کیا. آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیج جہاں میں اناؤنس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ محمد توفیق فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے ایک اپنا آرفنیج بھی شروع کر دیا ہے سرجانی سیکٹر 4 کی طرف. وہاں پہ 14 سے 15 بچے ہیں, اور انگلش میڈیم اسکول میں ماشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہیں. بہت اچھی بات. مولانا ان کی فکس ہیں, راشن سب کچھ, کھانا پینا وہاں پہ سب جا رہا ہے. بہت بہت زبردست کام چل رہا ہے. میں صرف اتنا بولوں گا کہ آپ کو نیت کرنی ہے. سر نے ایک بات بولی نا, آپ نے نیت کرنی ہے. جیسے انہوں نے بھی بتایا واقعہ فرائیڈے کا کہ نیچے خواتین ہیں, انہوں نے نیت کی تھی. میں ہر جگہ بولتا ہوں انما الاعمال بالنیات, آپ نے نیت کرنی, پھر آپ کا کام نہیں ہے. بہت خوب بھائی. میں نے ہمیشہ بولتا ہوں, میں نے 10 سال پہلے شروع کی تھی, تو مطلب 3-4 دن افطاری کروا کے ایمی بس تو نہیں, لڑکے کر لیتے ہیں. آج 10 سال ہو گیا ماشاءاللہ, اور کلینک چل رہی ہے ماشاءاللہ. ہماری سستی روٹی پروجیکٹ, ون آف دا فرسٹ سستی روٹی پروجیکٹ ہم نے کراچی میں شروع کیا ماشاءاللہ, وہ ابھی تک چل رہا ہے, 3 سال ہونے والے ہیں. ہمارا آرفنیج ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے. ہم کام بہت کم کرتے ہیں کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں, پتا ہے میرے سارے دوست کو انجینئر کو ڈاکٹر, ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم مینیج کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں. ایک آپ کی چینل کے تھرو ایک میسیج دینا میں چاہوں گا. 2 سال سے ایک چیز بہت سارے عام بات نکلتی ہے افطار ڈرائیو کے بارے میں, کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. میرے دل میں ایک بات تھی, لیکن وہ میں بات کر نہیں رہا تھا 2 سال سے. وہ ریزن یہ تھا کہ میں ون آف دا بگیسٹ افطار, میں نہیں سوری, اللہ تعالیٰ مجھ سے ون آف دا بگیسٹ افطار آف کراچی کرواتا ہے لکی ون کے سامنے. ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے, کافی نیوز چینل آ کے کور بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. میری کوئی اوقات نہیں, پھر بول رہا ہوں بابر بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کروایا بہت اچھا. میں نے اس ٹاپک میں کبھی بات نہیں کی کیونکہ میں ہر سال خود کر رہا تھا. لوگ بولتے خود کر رہا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس بار اس لیے کر رہا ہوں. آج پہلا ہمارا افطار نہیں ہوگا, پہلا تو ویسے بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا پہلا افطار ساری ٹیم کا گھر پہ ہوتا ہے. فرام سیکنڈ ٹل لاسٹ افطار ہمارا ماشاءاللہ سے ہمارا افطار ہوتا ہے, لیکن اس سال نہیں کیا جائے گا. اس کے بدلے میں جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سال سحری کروا رہے ہیں, جو لائیو سحری بنے گی اسی لیول کی بنے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن وہ پیک ہوگی
پیک ہوں گے. جو گارڈز ہیں گارڈز کو دی جائے گی. سفید پوش علاقے جتنے ہیں وہاں پہ گھر گھر پہ وداؤٹ وہاں دی جائے گی. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسی دی جائے گی جہاں تک لوگ خود آگے بڑھ کے مانگنا نہیں چاہتے. جی بہت اچھی جو لوگ باہر آ کے کھانا نہیں چاہتے کہ ہماری شکل دکھے گی یا کچھ ہوگا, اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوں گی. جو میرے بات کرنے کا سٹارٹ تھا نا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہاں تک کہ بولیا گیا ہے کہ اگر کوئی کروا رہا ہے اس کو افطار ڈرائیو نہیں, اس کو لنگر ڈرائیو کے بارے میں نام دیا جائے. آئی ایم ریئلی سوری, یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے, پہلی چیز یہ آپ کروا کہاں رہے ہو یہ بہت میٹر کرتا ہے. بالکل صحیح. آپ کروا کہاں رہے ہو یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں لکی ون کے جسٹ سامنے کرتا تھا. وہاں کا سٹاف, وہاں کے باؤنسرز, وہاں کے ساتھ میں لکی سیمٹ کا پورا وہ ہے وہ پورا سٹاف, وہاں پہ میرے خیال سے 500-600 لوگ ہوتے تھے. میں 500-600 کو افطار کروا کے 5-6 ہزار نہیں بولوں گا, جتنے آتے تھے اتنے ہی بولوں گا. تو 500 میں سے 250-200 لوگوں کا تو روزہ ہوتا ہوگا. باقی 200-250 لوگ اگر کھا رہے ہیں تو وہ گناہ کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. بھائی وہ کھانا کھا رہے ہیں نا. نہ ہی افطار کا پیسہ زکوٰۃ سے ہوتا ہے کہ آپ یہ بولو کہ یار یہ حقدار تھا یہ حقدار نہیں تھا, تو آپ اس کو کھلاؤ اس کو نہیں کھلاؤ. آپ کھانا کھلا رہے ہو, آپ وہاں پانی پلا رہے ہو, تو پانی پلانا تو میرے خیال سے سب سے بڑا ثواب کا کام ہے. اس سے بڑی بات تو ہے ہی نہیں نا. تو آئی ایم ریئلی سوری. آپ لوگ چلو ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس چیز کے اگینسٹ ہیں, ٹھیک ہے ہوں گے, کوئی بات نہیں, بٹ آپ اس کو نیگیٹو میں پروموٹ نہ کرو. آپ کی نیگیٹو پروموٹ کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں جو پورے سال افطار کرواتے تھے, میں تو اس بیسس پہ نہیں کروا رہا. یہ نہیں ہے کہ میں تو کسی اور موٹیو پہ گیا ہوں, میری سوچ تھوڑی چینج ہوئی ہے, میں اس طرف جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں افطار بھی کروا دوں, کوئی پتہ نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن پلیز اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کچھ اور کام کرنا چاہ رہے ہو, آپ ڈو اٹ. آپ کسی کو نیگیٹو مت بولو, آپ اپنی باقاعدہ آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو کہ ڈونٹ ڈو اٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ریحان, اب وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. آخری جملہ میں چاہوں گا ساتھی صاحب سے کوئی ماہ مبارک کے حوالے سے میسیج. ویسے تو ساری گفتگو ہی ایک پیغام ہے اور دل کرتا ہے کہ یہ بات ہوتی رہے, تاہم یہ کہ وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. ساتھی صاحب آخری پیغام جو دیکھنے والے ہیں اور جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا ماہ مبارک کے حوالے سے پیغام دیں گے؟ بس جو آپ کے پاس خوشیاں ہیں اسے تقسیم کریں. یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میں بنائی ہے, اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے. بے شک اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے کہ جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے. ماہ سیام ہے, بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ ندامت محسوس کریں, اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کی خوشیوں کو بھی شامل کریں کہ جو کل لوگوں کی خوشیاں مناتے تھے, آج شاید ان کے پاس اپنی خوشیاں منانے کا کیا بے شک نہیں ہے, ساز و سامان نہیں ہے. بالکل ایسے. اور اچھی نیت کے ساتھ چلیں اور اپنی اپنی راحتوں سے جب کبھی فرصت ملے دوسروں کا درد بھی دل میں جگہ کریں. بہت بہت خوبصورت صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر ریحان آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. اور ناظرین یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اور اس میں بات ہوئی ماہ سیام کے حوالے سے. ساری گفتگو ہی ایسی ہے جس کے اوپر غور کیا جائے, اور یہ وقت ہے کہ اب آپ سوچیں اور یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں یا اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں وقت نکال کر ضرور کچھ کام کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. یقیناً ہمیں بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد دوسرا حصہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.